स्टोरी. करने धरने वाला कौन؟ अरे साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? मैं एक वाकया आपको सुना, तवज्जो से सुनना, बहुत अच्छा वाकया है. बहुत यानी सुनने क्या काम है कि करने धरने वाला कौन? हजरत उमर का जमाना है. बोलो किनका जमाना? सुनने जैसा वाकया. हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है और मदीने पाक में 3 साल हो गए बारिश नहीं हो रही. हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, मदीने में रहने वाले 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे. गोया पूरे इलाके के प्राइम मिनिस्टर कौन? हजरत. 3 साल से मदीने में पानी नहीं आ रहा, और ऐसा पानी नहीं आ रहा, न अनाज पक रहा, न खेत है, न खजूर का बाग है. अरे जानवर के थन खुश्क हो गए, बच्चों के खाने के लाले पड़ गए, घर में फकरो फाका है. बहुत सारे लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, अमीरुल मोमिनीन ये मदीने में पानी नहीं आ रहा, 3 साल हो गए और सारे के सारे लोग परेशान है, दुखी है. अरे जानवरों के थन में दूध नहीं है, बच्चे बिलबिलाते हैं. उमर से कहा कुछ तो करे. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बहुत बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन. कहा ठीक है, हम कुछ सोचते हैं क्या करना है, सोचते हैं क्या करना है. थोड़ी देर के बाद, हज़रत उमर तो बड़े बादशाह थे, थोड़ी देर के बाद इनको खबर मिली कि मदीने से दूर एक मुल्क है मिस्र. क्या नाम है? जिसको हम इजिप्ट कहते हैं, मिस्र. वहां खबर मिली कि वहां बहुत बारिश हुई है और वहां बहुत अनाज है, बहुत गल्ला है, बहुत खजूर है. यानी जितनी मदीने में जरूरत है उससे ज्यादा वहां मिस्र में पकी है. और हुकूमत तो हजरत उमर की थी. बोलो हुकूमत किनकी थी? लेकिन हजरत उमर ने मिस्र में जो गवर्नर बनाया था उनका नाम भी याद रखो, हजरत अम्र बिन आस. बोलो कौन? हजरत. बस हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, फौरन वहां खबर भेजी, वहां खबर भेजी, हजरत अम्र इब्न आस को खबर भेजी, लेटर भेजा, अस्सलामु अलैकुम. और वहां हजरत अम्र इब्न आस को हुक्म दिया, तुम्हारे यहाँ जितनी पैदावार हुई, तुम्हारे यहाँ जितना अनाज हुआ, तुम्हारे यहाँ जितना गल्ला हुआ, तुम्हारे यहाँ जितना खजूर हुआ, सब मदीना पहुंचाने की फिक्र करो. इसलिए कि हमें खबर मिली है कि मिस्र में बहुत पैदा हुआ है और हमारे मदीने में नहीं है. तो उमर का हुक्म है, ऑर्डर है, जितना जल्दी हो सब अनाज यहाँ पर पहुंचा दो, पहुंचा दो यहाँ. बताओ हजरत उमर का ऑर्डर जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वहां धड़ाधड़ काम शुरू हुआ. अरे ऊंटों के ऊंट और घोड़े के घोड़े, और एक हंगामा मचा. अरे मेरे प्यारों, पूरे मदीने का बाजार भर गया, पूरे मदीने का बाजार भर गया. उसमें अनाज भी है, गल्ला भी है, गेहूं भी है, चावल भी है, जौ भी है, जैतून भी है, खजूर भी है. पूरा मदीने का मार्केट भर गया. हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर मिली कि मदीने का मार्केट भर गया है. हजरत उमर ने क्या फरमाया? कोई भी अपना हाथ न बढ़ाए, मैं उमर आऊंगा और इंसाफ के साथ पूरे मदीने में तकसीम करूंगा. किसके साथ तकसीम करूंगा? चलो हजरत उमर आ गए. वो हजरत उमर का रौब और दबदबा कैसा होगा? अरे बोलो ना, हजरत उमर का जलाल. एक मरतबा एक सूरत का भाई मेरे को मिला. मेरे को क्या बोलता है, मेरा दोस्त है, कहते हैं मौलाना सूरत में उमर होते तो बहुत अच्छा होता. मैंने कहा होते तो पहले तेरे को थप्पड़ मारे होते. तो कहा मेरे को थप्पड़ मारे होते? मैंने कहा तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, थप्पड़ नहीं मारे होते, नंगी तलवार लेके उड़ा दिए होते तेरे को. अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? वो हजरत उमर का रौब और दबदबा, बहुत अजीब दबदबा. वो तो बाद में लोगों ने पिक्चर का डायलॉग बना दिया, वरना अरब के जमाने में मदीने और मक्का की औरतें अपने बच्चों को सुलाती थी तो कहा करती थी, बेटा सो जा, वरना उमर को जाके खबर करूंगी. किसको खबर करूंगी? वो हजरत उमर का ऐसा रौब और दबदबा. बस ऐलान हो गया कि मदीने के बाजार में, बोलो क्या आ गया? हाँ, मदीने के बाजार में अनाज आ गया, गल्ला आ गया, सारा पकवान आ गया. हाँ, मदीने के बाजार में खजूर आ गए. हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अना अमीरुल मोमिनीन, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, कोई अपना हाथ आगे न बढ़ाना, मैं आऊंगा अपने हाथों से तकसीम करूंगा और ऐसा तकसीम करूंगा कि इंसाफ के साथ तकसीम होगा. आज गरीब के घर भी चूल्हा जलेगा और अमीर के घर पर भी चूल्हा जलेगा. कौन? हजरत उमर. अब हजरत उमर गए, वहां बैठ गए हजरत उमर. ओ पूरा मार्केट बना हुआ, सारे लोग एक तरफ खड़े हुए, इतने सब परेशान है. हजरत उमर बैठे. एक गरीब सहाबी जिनका नाम है हजरत हारिस. बोलो क्या नाम है? बहुत गरीब सहाबी जिनके घर में खाने का भी नहीं, वो कहीं मदीने के झोपड़े में कहीं रहते थे. वो आए दौड़. हजरत उमर तो बैठे, अनाज गल्ला सब तकसीम होने वाला और हजरत उमर खुश है. बोलो खुश होंगे कि नहीं होंगे? अरे बादशाह खुश होगा. हजरत उमर खुश है कि आज मेरी पब्लिक को, मेरी जनता को आज मेरे हाथों से खाना मिलेगा और आज अमीर के घर भी चूल्हा जलेगा और गरीब के घर भी चूल्हा जलेगा. अभी हजरत उमर पूरी तैयारी में, गरीब साहब आए. कौन आए? हजरत हारिस. नाम बोलो कौन आए? आए और कान में क्या था मालूम? हजरत उमर को कहा आपसे अलग में कुछ बात करना है.
یہاں مجمع ہے نا اچھا نہیں ہے, الگ سے بات کرنا ہے. اب اتنا بڑا مجمع ہم لوگ ہوئے تو نہیں جا رہے, ہم لوگ کیا بولے کل آنا. اس وقت میرا کام, میری شان دیکھو, پورا مدینہ عمر 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 کر رہا ہے, لیکن وہ غریب نے آ کر کہا کہ ذرا آپ سے الگ میں بات کرنا. حضرت عمر اٹھے, وہ کنارے پر گئے. وہ جو حضرت حارث آئے نا روئے, اور روتے روتے کہا کہ میں سویا تھا. سننے جیسی باتیں. حضرت حارث کیا کہتے, میں سویا تھا, میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا عمر کو کہو میں ناراض ہو گیا, جاؤ عمر کو کہو میں ناراض. تو وہ کہتے میں نے خواب میں پوچھا آپ عمر سے کیوں ناراض ہو گئے, تو کہا عمر نے مصر سے اناج منگوایا, اللہ سے کیوں نہیں مانگا. بس میرے دوستوں, ہم میں کا کوئی ہوتا نا تو کہتا یہ بات یہیں دبا دے, بعد میں بات کریں گے. یہی کرتے نا. حضرت عمر نے کیا کیا, وہ حضرت عمر جیسا پہاڑ والا آدمی, لیکن میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گیا, میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے. حضرت عمر نے وہ حارث کو تو بھیج دیا, روتے روتے آئے اور کہا اناج بعد میں تقسیم ہوگا, سب لوگ مسجد میں آ جاؤ, سب لوگ مسجد میں آ جاؤ. تھوڑی دیر میں پوری مسجد نبوی جو ایریا تھا, پورا مسجد نبوی کا ایریا گچا گچ جم گیا. حضرت عمر منبر پر آئے اور روتے روتے کہا مجھے معاف کر دینا, اس لیے کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. کیا حضرت عمر بادشاہ ہے, بادشاہ. لوگ ڈرتے ہیں, لوگ ان کا نام سن کر کانپتے ہیں. وہ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کر کہتے مدینہ والوں مجھے معاف کر دینا, میرا نبی ناراض ہو گیا. اور ایک جملہ کہا اگر یہ میرا مصطفیٰ راضی نہ ہوا تو عمر کو جہنم کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. اور پھر کہا حضرت عمر جیسا عمر کہتے میرا نبی مجھ سے اس لیے ناراض ہو گیا کہ میں نے مصر سے غلہ منگوایا, حالانکہ میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی بارش نہ ہو, جب قحط ہو, جب جانوروں کے تھن خشک ہو جائے, جب زمین میں اناج نہ پکے, تو میرے نبی نے کہا تھا عمر سب کو لے کر جنگل میں چلا جانا اور 2 رکعت نماز پڑھنا. تیرے نماز پڑھنے میں دیر ہوگی مگر ہمارے آسمان سے پانی اتارنے میں دیر نہیں ہوگی. تو حضرت عمر کہتے میں نے یہ کام تو کیا نہیں جس کی وجہ سے میرے نبی ناراض ہو گئے. کہا اناج کو رہنے دو, جہاں رہنے دو, سب چلو میرے ساتھ میں. حضرت عمر سب کو لے کر گئے, مدینے کے جنگل میں گئے. میرے دوستوں آج جمعہ کی رات ہے, کبھی کبھی خیال آتا ہے عمر نے کیسا مانگا ہوگا. وہ شام کا وقت ہوگا, رات کا وقت ہوگا, حضرت عمر جنگل میں چلے گئے, پورا مجمع چلا گیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس کے بعد میں حضرت عمر نے کیسا مانگا ہوگا میرے پیاروں, کیسا مانگا ہوگا کہ آج بھی کتابوں میں لکھا حضرت عمر اپنا ہاتھ رکھتے, اس سے پہلے آسمان سے پانی آیا اور حضرت عمر کہتے میرے نبی کی آواز آئی عمر میں تجھ سے راضی ہو گیا, عمر میں تجھ سے راضی ہو گیا. میرے دوستوں یہ چیز ہم کو کیا سکھا رہی ہے, توحید. کرنے دھرنے والا کون بھائی. حضرت عمر نے مصر سے اناج منگوایا, وہ ٹیمپروری چلتا, یہ نماز پڑھ کے خدا سے مانگا, قیامت تک مدینے میں پرماننٹ اناج چل رہا ہے. مدینے میں کوئی چیز کی کمی نظر آتی ہے؟ ارے بولو کوئی چیز کی نہیں. کتنے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, کتنے لوگ حج کرنے جاتے. میں قسم کھا کر کہوں میرے پیاروں, جتنے لوگ مدینہ اور مکہ جاتے ہیں, اگر وہ امریکہ گئے ہوتے یا رشیا گئے ہوتے, ایک زمانے کے بعد وہاں سے آرڈر آتا کہ اب یہاں پہ آنے کا لوگوں کا بند کرو, اس لیے کہ ہمارے پاس سب کو کنٹرول کرنے کا کوئی راستہ نہیں. لیکن آج مکہ مدینے لوگ جاتے ہیں, اللہ کہتا میرے مصطفیٰ کی زمین ہے, آتے جاؤ, حفاظت میں تمہاری کرتا چلا جاؤں گا. میرے پیاروں وہ حضرت عمر کی دعا ہے. لیکن ہم کو ایک سبق ملا کہ عمر جیسے عمر کو جب یہ آرڈر ملتا ہے کہ ہم سے مانگو, مصر والوں سے کیوں مانگا, تو آج ہم سوچے نا ہم کس سے مانگتے. ہم سوچے میرے کو 500 روپے کی ضرورت ہے, کیا کروں گا میں, میرے کو 500 روپے کی ضرورت ہے, میں کیا کروں گا معلوم, صبح میں اپنی بیوی کو کہوں گا, وہ ہے نا اپنے سورت کے وہ ایوب بھائی ہے نا, وہ داؤد بھائی ہے نا, وہ موسیٰ بھائی ہے نا, ذرا میں ان کے پاس جا کے آج اپنا جو قرضہ ہے نا وہ بات کروں گا. بولو کرتے نہیں کرتے, ارے بولو کرتے کہ نہیں کرتے. ہم کو کوئی بھی پرابلم آیا, کوئی بھی مشکل نظر آئی, ہم فلاں بھائی کے پاس گئے, فلاں بھائی کے پاس گئے, فلاں بھائی کے پاس گئے, فلاں دوست کے پاس گئے. میرے دوستوں پیرامن والوں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ میرے کو اور آپ کو کوئی ضرورت آئی ہو اور ہم نے مصلی بچھایا ہو, ہم نے وضو کیا ہو, ہم نے مسواک کیا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھی ہو اور اللہ سے مانگا ہو, بتاؤ 50 سال کی عمر ہو گئی, زندگی میں کتنی مرتبہ ایسا ہم نے کیا.
سب سے مانگا، سب سے مانگا. کوئی انگلینڈ سے آ گیا اس سے مانگو، کوئی کینیڈا سے آ گیا مانگو ان سے مانگو، کوئی امریکہ سے ہمارے گاؤں میں آیا مانگو مانگو، کسی سے زکات مانگو، کسی سے صدقہ مانگو، کسی سے خیرات مانگو. مخلوق سے مانگو تو اللہ منگواتا رہے گا، ایک بار خدا سے مانگو وہ تمہارے گھر پہنچاتا رہے گا. کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. بولو مانگنا، کس سے مانگنا؟ میں تو ایک بات بتاتا ہوں، ہنسی بھی آتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. اللہ کیسے معلوم؟ اللہ کیسے؟ چھوٹی چیز مانگو تو بھی خوش، اور بڑی چیز مانگو تو بھی. اب یہ پیرامن کا کوئی بہت بڑا مالدار ہو گئے اور میں کل اس کے پاس جاؤں، آج نہیں، آج تو اس نے بیان سن لیا، اس کو پسند آ گیا، قاری احمد علی بہت اچھا بولتا ہے. اب کل میں اس کے گھر پہ جاؤں، میرے کو بھائی 5 روپیہ دینا، بہت گھر میں حالات. کتنا مانگو؟ بولو بولو کتنا مانگو؟ کیا جواب دے گا میرے کو؟ ارے قاری صاحب وہاں سورت سے یہاں تک آئے 5 روپیہ مانگتے ہو. ارے یہاں پیرامن میں، انکلیشور میں، یہاں سب جگہوں میں لوگ میرے کو پہچانتے، میرا کام ہے، میرا کاروبار ہے، میری زمین ہے، تم 5 روپیہ مانگنے آئے. ارے مانگتے 5,000 مانگتے، 10,000 مانگتے، 15,000 مانگتے. کم از کم میرا اسٹینڈرڈ تو دیکھا ہوتا. تو میں نے 5 مانگا تو ناراض ہو گیا ناراض. اگر میں پیرامن والے کو کہوں تو رہتا کہاں ہے؟ وہ بڑا آدمی ہے، یہ میرا بنگلہ، یہ میری زمین، میرے کو دے دے. میں ابھی انگوٹھا لگا دیتا ہوں، جہاں بول سائن کر دیتا ہوں، دے دے. کیا بولے گا؟ کیا بولے؟ یہ مولانا کو نہیں بلانے کا، یہ تو بیان کے بعد پراپرٹی مانگتا ہے. تو یہ دنیا کا سیٹ کیسا ہے بھائی؟ چھوٹی چیز مانگا تو بھی ناراض ہو گیا، 5 روپیہ مانگا تو ناراض ہو گیا، تیرا بنگلہ مانگا تو ناراض ہو گیا. اور میرا خدا کیسا خدا، ہمارا پروردگار کیسا پروردگار کہ ہمارے نبی نے فرمایا راستے میں چلتے چلتے تیری چپل ٹوٹ جائے، تیرے چپل کا دھاگا نکل جائے، تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے، اللہ کہتا مجھ سے مانگ لے، مانگ لے، بڑی سے بڑی چیز مانگ لے. دینے میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. یہ ایک پہلا سبق ہے جو میرے کو اور آپ کو بھی یاد کرنا ہے. آج سے طے کر لو بھائی، ہاں کوئی بھی کام ہوگا کس سے مانگیں گے؟ مت مانگو دنیا والوں سے، مت مانگو میرے پیارو. جب ہم اللہ سے مانگیں گے نا، اللہ خود دنیا والے کے دل میں ڈالے گا. ہم مانگنے جائیں گے تو ذلیل ہو کے لے کر آئے گا، وہ ہمارے گھر میں عزت کی روٹی پہنچا کے چلا جائے گا. کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. کیوں آج سے طے. دیکھو یہ گھر ہے نا، اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں. ایمان سے بولو، یہ مسجد ہے، اس میں کبھی زنا ہوا؟ مسجد میں کسی نے دارو پیا؟ مسجد میں کسی نے کسی کو قتل کیا؟ بہت پوتر جگہ ہے، پوتر جگہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسا ہم کو سبق پڑھاتے ہیں کہ تو مسجد میں بھی جائے گا، حالانکہ جگہ بہت پوتر ہے، پاک ہے، لیکن اللہ کہتے جائے گا، میرا نام لے کے جانا تو تیرا جانے کو قبول کر لوں گا. اسی لیے ہم مسجد میں آتے نا تو پہلے دعا پڑھنا پڑتی. بولو بولو دعا تو یاد ہوگی، بولو نا. اللہم افتح. شروع میں کس کا نام؟ اللہ. اللہم، اللہ کا نام. ارے میں تو پاک جگہ پر جاتا، اللہ کہتا نہیں، جانے سے پہلے میرا نام لینا پڑے گا. اچھا نکلے گا تو بھی ایسا مت نکلنا، میرا نام لینا. اللہم انی اسألک من فضلک. اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے پوتر سے پوتر اور مقدس سے مقدس، پاک سے پاک جگہ پر جائے گا، لیکن جائے گا تو میرے نام سے جائے گا، اور واپس آئے گا تو میرے نام سے آئے گا. بلکہ میرے دوستوں ہم لوگ پیشاب کرنے جاتے ہیں، پاخانہ کرنے جاتے ہیں، وہ تو گندی جگہ ہے. ارے بولو نا وہ تو، لیکن وہاں بھی اللہ کہتا ہے پہلے میرا نام. اللہ کہتا ہے کوئی بھی جگہ ہو نام میرا. اسی لیے ہم پاخانہ کرنے جاتے. آپ نے پڑھا ہوگا، ہمارے بچوں کو دعا یاد ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اللہ کا نام شروع کیا کریں. اب باہر نکلا، غفرانک الحمدللہ الحمدللہ اذهب عنی الاذى وعافانی. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک پرفیکٹ فیصلہ ہے، پاک جگہ ہو یا ناپاک ہو، جانا ہو یا آنا ہو، اللہ کہتے میرے نام کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو آج سے ہم سب لوگ ایک بات طے کر لیں کہ ہمارے دل دماغ میں یہی بات ہوگی، کرنے دھرنے والا کون؟ بھائی ایک بات سمجھ میں آ گئی، سب کو سمجھ میں آ گئی تو بولو ہاں سمجھ میں. تو ہم آگے بڑھے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ آج آپ کو ایک عجیب بات سناؤں، شاید آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا. قاری زبیر صاحب، اتنا پیارا واقعہ، اتنا پیارا واقعہ. ایک کتاب ہے شواہد النبوہ، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری. فارسی میں. کون سی زبان میں؟ اب ہمارے یہاں تو فارسی پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے. ہم تو مولانا عارف صاحب کو کبھی کبھی دیکھا کرتے، یہ ہم سے اچھی فارسی جانتے بھی ہے، بولتے بھی ہے. تو کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اللہ کی قسم، جس دن میں نے واقعہ پڑھا نا، یہ واقعہ میں نے پڑھا
میں 1 گھنٹے تک تو صرف یہ سوچتا رہا کہ اللہ تیرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے، تیرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے۔ میں واقعہ آپ کو بتاؤں گا، میں سوچتا رہا 1 گھنٹے تک کتاب کو بند کر کے، وہ اللہ ہی کی توفیق، اللہ آنکھیں بھری ہے، اور میں کہتا تھا مصطفیٰ کیا تیری شان ہے، کیا تیری شان ہے۔ وہ ہم پاگل ہے کہ ہم نے کسی اور پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے۔ آپ کو واقعہ سناؤں گا تو آپ بھی کہو گے کہ ہمارے نبی